बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल है कि आतिशी, बादी, आबी, हाकी, तावीज़ात जो हैं या ये जो अरबा अनासर जिनको कहते हैं ये क्या हैं। आतिशी, बादी, आबी, हाकी, तावीज़ात जो होते हैं तो वो आतिशी मतलब आग के, बादी हवा के, आबी पानी के और हाकी मट्टी के। तो आतिशबाद, आब, हाक इनका बड़ा एक वजूद है। और ये जो चार अरबा अनासर हैं तो ये हमारे जो हम इंसान हैं या जो जानदार हैं, यानी कि इंसान नहीं कहना चाहिए, हम तो जी रूह हैं, हमारे अंदर रूह पाई जाती है, जबकि जो जानवर होते हैं उनके अंदर रूह नहीं पाई जाती, उनके अंदर जान होती है। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि हम जो इंसान हैं वो कोई भी हो, वो चाहे मसलक का उसका कोई भी हो, वो काफिर है, हिंदू है, आग को पूजने वाला है, या उसका कोई भी मज़हब हो सकता है, तो वो मज़हब का पूजने वाला, अपना आग का पूजने वाला या मज़हब को फॉलो करने वाला वो बाद में होगा। पहले वो इंसान है, पहले हर कोई इंसान है, मुसलमान बाद में है। पहले कोई इंसान है, वो हिंदू बाद में है। तो ये जो इंसानियत है, या जो जैसे मैं हूँ, तो हम चूँकि आका सलातो सलाम का कलमा पढ़ते हैं तो हम मुसलमान हैं। अब उसका जो अकीदा होगा वो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि वो उसको फॉलो कर रहा है या उसके अंदर है, ये एक लंबी चौड़ी बहस है। तो आतिशबाद, आब, हाक, तो जो चीज़ें मेरे ऊपर असर रखती हैं वो जो काफिर होते हैं वो उनके ऊपर भी रखती हैं। जैसे मैं मतलब हम चार चीज़ों के मोहताज हैं, आग के, हवा के, पानी के और मिट्टी के। हमारा जो जिस्म है ये चार चीज़ों से बना हुआ है, खून, बलगम, सौदा, सफरा। तो इसके अंदर मुकम्मल एक डेफिनेशन है। तो जैसे मेरा ये एक जिस्म है, ये जकड़ बंद एक पूरा जाल बन गया हुआ है। ये जाल बना है खून, बलगम, सौदा, सफरा। इसके अंदर कोई बहस नहीं है। कोई तबीब हों या जो जिन्होंने मेडिकल सर्जरी पढ़ी है तो वो कोई उनसे भी पूछ सकता है, तो वो भी बता देंगे कि बिल्कुल ये हमारे जिस्म की बनावट जो है वो चार चीज़ों से बनी है। अब ये चार चीज़ों के अंदर रहती है रूह। तो ये रूह क्या है? तेरे रब की तरफ से एक अमर है। तो रूहानी बीमारियाँ या रूह का अंदर रहना हमारे जिस्म के अंदर, इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड। इसकी तशरीह नहीं हो सकती, लेकिन ये अपना वजूद रखती है। जैसे हवा चल रही है, हवा हम ये लेते हैं सांस तो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हवा को देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपना वजूद रखती है, तो देखना उसको ज़रूरी नहीं है। इस तरह बात को समझा जाए। और अगर हम हवा को देखने में उसकी डेफिनेशन ही बयान करनी शुरू कर देंगे तो वो तो एक बात की करेंगे, फिर दूसरी भी पूरी नहीं होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो वो अगली भी समझ में नहीं आएगी। इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड। तो उस तरफ नहीं जाना। तो बात को समझने के लिए आतिशी, बादी, आबी, हाकी, तो तावीज़ कोई भी हो, चाहे आतिशी है, चाहे बादी है, कोई भी है, तो उसको 1.25 मरतबा लिखना पड़ता है। अगर कोई मतलब कोई कलाम भी है, जैसे मैं अल्लाह का नाम पढ़ता हूँ या अल्लाह ही पढ़ता हूँ, तो या अल्लाह मुझे 1.25 मरतबा पढ़ना पड़ेगा एक ख़ास मकदार में, यानी कि 5,995 की मकदार में। अगर मैं रोज़ाना पढ़ूँगा तो 21 दिनों में मैं उसको 1.25 मरतबा पढ़ पाऊँगा। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी 21 दिनों में मैं नहीं करना चाहता, तो वो 41 दिनों में 3,050 मरतबा अगर मैं पढ़ूँगा या अल्लाह या जबारो, या गफ़ारो, या कहारो, अल्लाह का कोई भी नाम हो या कोई भी कुरान पाक की सूरा हो या कुरान पाक की कोई आयत शरीफ हो, तो वो 1.25 मरतबा पढ़ने से उसके जो ताकतें होती हैं, जो मख्फी ताकतें हैं, तो वो समझें वो मुझे मिल गई हैं, वो मेरे अंदर समा गई हैं। उसको पढ़ के मैंने उसको अपने जिस्म का एक हिस्सा बना लिया है, मैं उसको भूलूंगा नहीं। और इसके बाद ये जो आतिशी, बादी, आबी, हाकी, जैसे पोजीशंस को चेंज कर लेना कि आतिश का तल्लुक मशरिक के साथ है, हवा का तल्लुक शुमाल के साथ है, आब का तल्लुक मगरिब के साथ है, और हा का तल्लुक जनूब के साथ है। तो ये जब सेंटर में आते हैं तो वो है रूह। ये भी एक इल्मी अदबी बात है। कोई ऐसा नहीं कि मैं आप हवाला दें तो कुरान पाक में से हवाला निकाल कर दिखा दें, ऐसा नहीं है। वो फिर और तरह की बातें आ जाती हैं, फिर वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बात को समझने के लिए आतिशी, बादी, आबी, हाकी, जैसे मैं आतिशी तावीज़ात की ज़कात अदा करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके अंदर कामयाब होने के लिए ये देखना पड़ेगा कि नया चाँद जब आए तो मैं अपना रुख मशरक़ की जानब रखूँ, क्योंकि मशरक़ का तल्लुक़ आतिश के साथ है। फिर उसके बाद साथ आगे ये बहुत लंबा चौड़ा एक खेल है कि आप इसको बनाते चले जाएंगे, ये बनता चला जाएगा। जितना जितना आगे फिर जिसके पास इल्म है तो वो उधर ही बैठा, जैसे मिसाल के तौर पे वो तो है कि कमरा हो या एक बड़ा मैदान हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। ये देखें, ये एक मेज़ है, तो वो सारा जो आप करना चाहते हैं
تو وہ اس 4 کونوں والے میز کے اوپر بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ آتش بعد آب حق یعنی کہ مشرق شمال مغرب جنوب اور روح یعنی کہ آپ اس ٹیبل کے اوپر بھی اس گیم کو پلے کر سکتے ہیں۔ یہ آتشی بادی آبی حقی جو ہے، تو اس طرح آتشی کو جو مطلب مثال ہے، قرآن پاک کی کسی بھی چیز کو جلایا نہیں جاتا، بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے، ان کو جلایا نہیں جاتا، تو وہ آگے ان کے طریقہ کار آ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 786 کا اگر آپ نقش لکھیں گے تو وہ 786 جو ہے وہ بنے گا جب آپ اس کے مثلث ہو، مربع ہو یا مسدس ہو، یعنی کہ 3x3 4x4 5x5 6x6 آگے ان کی کیٹاگری آ جاتی ہے۔ تو 786 کا آپ 9 ضرب 9 یا اس سے بھی زیادہ تک لے کر جا سکتے ہیں، تو وہ بنے گا 786۔ لیکن 786 بنے گا تب جب آپ اس ایک لائن کو آپس میں جمع کریں گے، اس کے علیحدہ علیحدہ اعداد کو جب آپ جمع کریں گے تو وہ 786 بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک علیحدہ علم ہے۔ تو اس کو یعنی کہ آتشی اگر کرنا چاہوں میں 786 کو، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے یہ عدد ہیں 786، اگر میں آتشی کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ میں آتش میں اس کو اپنا استعمال کروں، تو 786 چاہے مثلث ہو، چاہے مربع ہو، چاہے وہ جتنی بھی آگے 9 ضرب 9 تک یا اس سے بھی زیادہ اگر وہ میں جانا چاہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں جب بھی ان کو تحریر کروں تو اپنا رخ میں رکھوں مشرق کی جانب۔ تو پھر وہ سارا یعنی کہ مشرق کی جانب اس کا چونکہ تعلق آتش کے ساتھ ہے، تو پھر میں اس کو تیار کر لوں 1.25 مرتبہ، یعنی کہ میں نے آتشی زکوٰۃ نکالی 786 کی، پھر میں آ گیا اب اپنا بادی کی طرف یعنی کہ ہوا کی طرف، پھر میں اپنا رخ اگر کر لوں شمال کی جانب اور 786 کو کے نقش کو مثلث ہو یا مربع ہو، تو یعنی کہ 1.25 مرتبہ اگر میں لکھ لوں یا اس سے بھی زیادہ میں لکھ لوں تو میں اس کا بھی عمل بن جاؤں گا۔ تو اسی طرح جب یعنی کہ 1.25 میرا آتشی ہو گیا 786، 1.25 میرا 786 بادی ہو گیا، اور 1.25 میرا ہو گیا اپنا آبی مغرب کی جانب، پھر میں اپنا رخ جو ہے وہ مغرب کی جانب کر لوں گا، پھر میں آ جاؤں گا خاک کی طرف یعنی کہ جنوب کی طرف، یعنی کہ آتشی بادی آبی خاکی۔ تو 786 جو ہے 786 وہ میں نے آتشی بادی آبی خاکی یعنی کہ ایک بسم اللہ شریف کے 786 کو میں نے 4 جو اربع عناصر ہیں میں نے ان کو حاصل کر لیا۔ اب میں اپنا کو کام کرنا چاہتا ہوں تو جو میرا آتشی ہے میں ایک نقش لکھوں گا 786 کا اپنے اس مقصد کے حوالے سے مشرق کی جانب، اس مقصد کے حوالے سے، تو اس کو میں جلاؤں گا نہیں، اللہ معاف کرے، وہ بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے، وہ عدد لکھے ہوں گے 786 کے، تو پھر اس کو دفن کیا جائے گا، یعنی کہ جلایا نہیں جائے گا، اس کو گرم جگہ پر، جیسے مثال ہے ریت لے لی، ریت کافی مقدار میں لے کر اس کو درمیان میں اچھی جگہ، جیسے لوہے کا ایک پترا ہوتا ہے، لوہے کے پترے کے اندر اس نقش کو لکھ کے اپنا مقصد تحریر کیا، اس کو کور کر کے، تو اس ریت کا ڈبہ جو ہے ایک اس کو رکھ دیا جائے آگ کے اوپر، تو لوہا جو ہے اس کاغذ کو جلائے گا نہیں، وہ اس کو گرمائش ملے گی، تو وہ آ جائے گا آتشی، یعنی کہ اپنے کام کی نوعیت سے یہ آ گیا آتشی۔ پھر میں اسی 786 کو شمال کی جانب لکھوں گا، اپنا اسی مقصد کو دہراؤں گا جو میں نے آتشی میں لکھا، اس کو نہ آگ میں دفن کیا جائے گا نہ اس کو گرمائش دی جائے گی، کیونکہ گرمائش والا بھی کر دیا، اس کے ساتھ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے پیک کر کے پلاسٹک کے اندر، جیسے شاپنگ بیگ ہوتے ہیں یا لیمینیشن ٹیپ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ اس کو کور کریں اور اس کو آپ شمال کی جانب، مشرق کی جانب نہیں، شمال کی جانب آپ اس کو ہوا میں لٹکا دیں تاکہ جیسے جیسے ہوا لگے وہ ہلتا رہے، تو یہ میرا بن جائے گا آبی اپنا بادی، آتشی بادی، یعنی کہ آگ بھی ہو گیا ہوا بھی ہوگی۔ تو پھر اسی طرح 786 کو میں مغرب کی جانب اپنا اسی مقصد کو جب دہراؤں گا تو وہ میں جب لکھوں گا تو وہ نہ تو اس کو آگ پر رکھا جائے گا نہ اس کو ہوا میں لٹکایا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا جہاں پر گیلی جگہ ہوتی ہے، جیسے نہر کا مقام ہو جائے، سمندر کا مقام ہو جائے، اس کا جو کنارہ ہوتا ہے دریا کا ہو جائے، یا اگر میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا تو گھر میں جیسے کوئی نلکا ہوتا ہے، یا میں علیحدہ سے ایک مٹی لے کے تو مغرب کی جانب میں اس کو اس مٹی کے اندر نقش کو یعنی کہ محفوظ کر کے رکھ دوں تاکہ اس کی لکھائی خراب نہ ہو جائے، تو میں اس کے اوپر بس پانی ڈالتا رہوں تاکہ وہ گیلا رہے، تو وہ میرا آبی بن جائے گا۔ تو وہ جو خاکی ہے جنوب کی طرف، تو اس کو میں اسی 786 کو ایک صاف ستھری جگہ پاک جگہ پر اس کو زمین میں دفن کیا جائے گا۔ تو یہ آتشی بادی آبی خاکی یہ میرا ایک
یعنی کہ 786 کا ایک طاقتور قسم کا میرا اپنا عمل بن جائے گا تعویذات کا۔ تو اس کو پرفارم کون کر رہا ہے؟ میرے جسم کے اندر روح، یعنی کہ روح جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی بحث نہیں ہے، یعنی کہ لمبی چوڑی تشریحات وہ تو کئی پھر باتیں آ جائیں گی، وہ نہیں ہیں۔ روح کے اوپر بھی تشریحات کرنا یا اس کو لمبا چوڑا کر کے بیان کرنا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روح کیا ہے؟ یہ تیرے رب کی طرف سے ایک امر ہے۔ تو ہم جو بھی یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اور یہ وقت لے کر آیا ہوا ایک عنصر ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر یہ رہتا ہے، پھر اس کا ایک وقت ہے۔ تو پھر یہ جتنا وقت اس کو اس دنیا میں رہنے کا ملا وہ رہا، پھر جب اس کا وقت آئے گا تو یہی جو ایلیمنٹ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس چلا جائے گا۔ تو جسم جو ہے یہی جسم ہوگا، اسی میں وہ روح رہتی رہی۔ تو یہ جو جسم ہے اس کو پھر لوازمات ادا کر کے قبرستان میں پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو روح ہے وہ مرتی نہیں، یا اس کو موت نہیں ہے، اس کی بقا ہے، اس کا بیک اپ ہے، وہ واپس جائے گی اپنی اس جگہ پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوگا۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے بات آ گئی ہے، لیکن فن عملیات میں آپ کسی ایک چیز کو لے لیں تو میرا ساری زندگی جو ہے 786 ختم ہی نہیں ہوگا اگر میں اس کو ایک طریقے کے ساتھ کروں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو ساری زندگی کے لیے میرے یہ جو 4 نقش ہیں یہی ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ میرے جتنے بھی مقاصد ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے تعویذ لکھ دی ہے یا میں نے آتشی بھی کر دی ہے، میں نے بادی بھی کر دی ہے۔ اللہ کی رضا چاہے کالا علم ہو، چاہے نوری علم ہو، نیلا، پیلا، گلابی، کوئی بھی علم ہو، چاہے یہودی کے پاس ہو، چاہے کسی کافر کے پاس ہو، یہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے ساتھ۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس کائنات میں کوئی ایسا ایک علم نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے بغیر ہوتا ہو، وہ چاہے شیطانی علم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کا محتاج ہے۔ اللہ کی رضا ہوگی تو پھر وہ اپنا کام دکھائے گا۔ تو کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ دنیاوی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں کہ ٹھیک ہے ایلیمنٹ ہے، بڑا طاقتور ایک ایلیمنٹ ہے، آتش ہے، باد ہے، آب ہے، خاک ہے، یہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں۔ اور ہمارا جو جسم ہے ان 4 چیزوں کو اپنے اوپر وہ یعنی کہ ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ نہ ہمارا آگ کے بغیر گزارا ہے، نہ ہوا کے بغیر، نہ پانی کے بغیر، نہ مٹی کے بغیر۔ اور یہ جو خون بلغم سودا صفرا سے بنا ہوا یہ جو جسم کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتی ہے روح۔ تو یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن آتشی، بادی، آبی، خاکی 786 ہو یا کوئی آپ کسی ایک آیت کے عدد نکال لیں، اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، پھر آگے وہ جو مثلث بنانے کا جو فارمولہ ہوتا ہے اس کو مثلث بنا لیں، یا مربع بنانے کا علیحدہ ایک فارمولہ ہوتا ہے اس کو مربع بنا لیں، تو وہ ساری زندگی آپ کا وہی ختم نہیں ہوگا اگر طریقے کے ساتھ اس کی طریقے جو ہوتے ہیں آتشی، بادی، آبی، خاکی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بھی ہے، تو ان کو ان لوازمات کو ادا کرتے ہوئے کوئی بھی کرے گا تو ساری زندگی اس کے یہ تعویذ ختم نہیں ہوں گے، لیکن رہیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے محتاج۔ وہ چاہے تعویذ ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو یا ہمارا کوئی بھی ایک وظیفہ ہو، یہ رہے گا اللہ کی رضا کا محتاج۔ اللہ کی رضا ہوگی وہ ہو جائے گا۔ میری کوشش، میری محنت بن جائے گی کہ میں نے یہ کوشش کی اس طریقے کے ساتھ تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ نقطے کی بات ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے ساتھ آگے کی جانب جائے گا۔ اور اگر وہ بار بار جیسے وہ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں ہم نے وظیفہ کیا ہمارا نہیں ہوا، تو اگر یعنی کہ وہی میں نے کیا ہے میرا تو ہو گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اس کام کو اس وسیلے کے ذریعے سے کرنا تھا تو وہ میرا ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے 1.25 لاکھ سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا لیکن ہمارا تو نہیں ہوا۔ تو وہ کیوں نہیں ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے نہ کرنے میں اللہ کی رضا کیا ہے۔ تو یہ بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ عملیات ہوں، تعویذات ہوں، فن عملیات ہے، یہ سب کا سب، اور جس مرضی کا ہو، یہ نہیں کہ مسلمان کا، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی محتاج ہیں۔ یہ بڑی ایک قابل غور بات ہے۔ آگے محنت ہے، کوشش ہے، اس کو اس طریقے اور محنت کے ساتھ کیا جائے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پھل بھی بڑا اچھا دیتے ہیں۔